हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम रिजवी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ गद्दारी की जो दरख्वास्तें थी उनको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया, यानी उनको रिजेक्ट कर दिया, नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इन दरख्वास्त जो कि शहरी शबीरुल्लाह ने दायर की थी और जिसने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि जो सारी इतनी तोड़ फोड़ हुई है उसके अलावा जो बयानात दिए गए हैं खादिम रिजवी की जानिब से फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़, उस पर उन पर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। तो जस्टिस आतिर महमूद जिन्होंने समाअत की, उन्होंने 2 पॉइंट्स उठाए और उन्होंने कहा कि एहतजाज की जो बात है उसका तो सुओ मोटो नोटिस लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो गद्दारी की कार्रवाई जो है वो करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदलिया का नहीं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस तरह की दरख्वास्तें दायर करने से अदालतों पर केसेस का बोझ बढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की दरख्वास्तें दायर की जाती है। मज़े की बात ये कि जिस वक्त वो ये ऑब्जर्वेशन दे रहे थे उनके साथ वाली कोर्ट में एक गद्दारी का मुकदमा चल रहा था जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो हैं उन्होंने डॉन के जो कॉलमिस्ट हैं सिरिल अलमेडा और 2 साबिक वज़राए आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा सिविल सोसाइटी नेटवर्क की एक कारकुन है आमना मलिक, उनकी जानिब से दिया हुआ है। ये मुकदमा तकरीबन 6 हफ्ते से चल रहा है। जब ये मुकदमा शुरू हुआ था तो सिरिल का नाम जो है वो ECL पर भी डाल दिया गया था और ख़ासी उस पर ले दे भी हुई थी, मगर ये मुकदमा अभी तक चल रहा है। इस मुकदमे में भी अदालत ने वफाकी हुकूमत से राय मांगी है कि क्या इन पर गद्दारी का मुकदमा हो सकता है या नहीं, मगर आज जिस तरह की ऑब्जर्वेशन आई हैं तो ये दोनों केसेस के दरमियान जो फ़र्क है वो इस तरह से ज़ाहिर है कि एक केस में आपने ECL पे डाला और 2 साबिक वज़राए आज़म को तलब किया अदालत में इन पर्सन के आकर के आप अपनी वजाहत दें, मगर यहाँ खादिम रिजवी जिसने अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ खुलकर बात की आगे उनके ख़िलाफ़ उनको बुलाए बगैर ही ये केस डिसमिस कर दिया गया। ये जो आमना मलिक साहिबा हैं, जी, ये पाकिस्तानी रियासत की रिप्रेजेंटेटिव हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये मतलब एक आम सिविल सोसाइटी नेटवर्क नामी एक अच्छा, वो पिटिशन तो जाहिर है कि आपने कबूल की, बिल्कुल अदलिया ने कबूल की। कितनी समातें हुई हैं इसकी अभी? उसकी कम से कम 6 समात 6 समातें हुई हैं। अब पता लगा है कि ये काम सिर्फ रियासत कर सकती है, ये शहरी नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक उस केस में भी मेंटेनेबिलिटी पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है। नहीं, मेंटेनेबिलिटी पे मंडे से शुरू होगी। हाँ, लेकिन उठते के साथ फेंक तो नहीं दी ना बहुत। हाँ, यहाँ पे तो उठते के साथ फेंक दी। अच्छा, दूसरी बात कि सुओ मोटो, मैंने जब पहले पढ़ा मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही बात है। सुओ मोटो अगर एक चीज पर लिया गया है और तो फिर अदालत उज़्मा की जानिब से बिल्कुल, तो फिर पिटिशन तो क्या कहते हैं, इन्फेक्शस वर्ड होता है या जो भी होता है। जो सुओ मोटो लिया है, हाँ, किस चीज पे लिया है? तोड़ फोड़ पे लिया है, ये गद्दारी जी मैंने पहले मैंने यही समझा ना, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार देखो तो सही कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया किस चीज पर? गद्दारी पर लिया। गद्दारी पर लिया होता तो पता नहीं, शायद हमने सुन लिया होता इस बात का, लेकिन वो था तोड़ फोड़ पे। अच्छा, वो भी एक बहुत अप्रिशिएबल स्टेप है और एक बार फिर आसिया बीबी के वर्डिक्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम उस पर सुओ मोटो तो लिया। लेकिन ये जो दलील दी गई है ये वो नहीं है, उसके साथ नहीं जोड़ती। अच्छा, जहां तक ये जो बात है जज साहब की कि ये इस तरह की जो पिटिशंस होती हैं ना यार, कोर्ट पर पहले इतना बोझ है, कितना बोझ है? 17 लाख मुकदमात, 17 लाख मुकदमात। तो अगर इस तरह के फजूल मुकदमात भी आएंगे तो फिर कैसे और बोझ बढ़ेगा। और मतलब देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ ये फजूल पिटिशन है। हाँ, आई मीन इसका क्या हुआ यार, 3-4 दिन के लिए तोड़फोड़ हुई, शहर बंद रहे, हाँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अहम चीजों की जो पिटिशंस जो उठाई जाती हैं, आई मीन आखिरकार वैलेंटाइंस डे, लाल बलून, हाँ, वो पिटिशन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आई थिंक आउट ऑफ टर्न ली थी कि यार ये माल ऊपर लगाओ टेबल के, मतलब फाइल की जो लिस्ट है ना यार, इस फाइल को ऊपर लगाओ। और जाहिर है ये अजीम तर कौमी मफाद में हुई, क्योंकि कहाँ मतलब तोड़ फोड़ जैसी छोटी सी चीज और कहाँ वैलेंटाइंस डे, जिससे तो मतलब मेरा ख्याल है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन होती है। इस केस में जो शहरी ने फाइल की उसने कहा कि जी अवाम का नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है जज साहब ने बेहतर ही फैसला किया है,
تو میں پھر اسی کو آگے بڑھاؤں. ایک چیز اگر آپ کو بس یہ کہہ دوں کہ آسیہ بی بی کے کیس میں آج سینٹ میں بھی بحث ہوئی, اگر آپ مجھے آدھا منٹ دے دیں. ہاں, جس میں مشاہد اللہ خان اور جو کہ نون لیگ کے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے, دونوں نے ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا ٹی ایل پی کے خلاف. انہوں نے جو آپ کے فیوریٹ جو ہے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر شہریار آفریدی صاحب, انہوں نے جا کر کے گلے لگایا. تو کیا ہے وہ زیادہ تنزیہ ہو گئے مشاہد اللہ کے جناب. یہ دیکھیں آپ کے تو فورن منسٹر اور ہیومن رائٹس منسٹر اس وقت جا کر کے وہ مظاہرین کے ساتھ فیض آباد دھرنے میں بیٹھ گئے تھے, تو اب پتہ لگا. تو یہ بات فریولس باتیں ہیں سر, میں تو کہتا ہوں ان کو بھی مسترد کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے فیض آباد دھرنے میں ظاہر ہے نون لیگ کی حکومت تھی, انہوں نے بھی سرنڈر کیا, انہوں نے بھی سرنڈر کیا, اور یہ سرنڈرز کرتے 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 جو ہے سرنڈر کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. ہاں, بہرحال لیکن انصاف کا معیار بہرحال ایک ہی ہونا چاہیے, بسد احترام. ہاں, کہ ایک ہی کورٹ سے اگر دو طرح کے جو معیار ہوں گے, ایک روشنی کی کرن ہے, وہ اس پر بات کر لیں. دارالعلوم کراچی ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بڑا اور ذمہ دار ادارہ ہے. اس کے ہیں محتمم جناب حضرت علامہ رفیع عثمان, مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں. آج کے جنگ اور دا نیوز میں ان کی جانب سے, کل کے جنگ اور نیوز میں ان کی جانب سے ایک کھلا خط چھپا ہے, تو اس کے اقتباسات اگر آپ چاہیں تو. جو خبر ہے اس کے مطابق مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی نے قوم کے نام ایک کھلے خط میں کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی نظر ثانی کے بغیر آسیہ مسیح کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو کچھ نہیں پتہ پاکستان میں کتنا بڑا طوفان اٹھے گا. اس مصیبت کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس نے جو دلائل دیے ہیں, فیصلے میں شرعی قوانین کے حوالوں سے بھی بات کی ہے اور بہت سارے اہم نکات بھی اٹھائے ہیں. ان نکات پر علماء, فقہا, محدثین اور ماہرین قانون کو غور کرنا چاہیے. کوئی بھی کسی شخص کے بارے میں اگر کہہ دے کہ اس نے چوری کی ہے تو فوراً اس کے ہاتھ نہیں کاٹ دیے جاتے, بلکہ جو حد جاری ہوتی ہے اس پہ بڑی پابندیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ بھی ہدایت ہے کہ جتنا ہو سکے ملزم کو حد سے بچاؤ, یعنی ذرا سا شبہ بھی اگر پیدا ہو جائے تو حد نہ لگائی جائے, ہاتھ نہ کاٹے جائیں. پاکستان میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں جب آرڈیننس نافذ ہو رہا تھا اس وقت یہ مسائل ہمارے سامنے تھے. اس میں یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو اسلامی قوانین بدنام ہو جائیں گے, کہ ذرا سا بھی شبہ ہوا اس پہ ہاتھ کاٹ دیا تو اس طرح تو دنیا میں اسلامی قوانین کو بدنامی ہوگی. اسلام کا قانون ایک محکم قانون ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون دیا ہے وہ نہایت مستحکم ہے, لیکن اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, گواہی دینے والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جرم کے ثبوت میں ذرا سا شبہ ہو جائے تو سزا ساقط ہو جائے گی. یہ مشہور قاعدہ ہے. اسلامی قوانین کے شبے کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے, شبے کی وجہ سے اس کی سزا کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کو یعنی ججوں کو کافر نہیں سمجھتے, وہ بھی مسلمان ہیں. ان کے بارے میں یہ گمان کرنا آسان نہیں کہ ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزی نہیں ہوگی, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہماری تو جانیں بھی قربان ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ, لیکن ہم فیصلہ قانون کے مطابق کریں گے. یہ اور بات ہے کہ جج کی رائے میں غلطی ہو جائے. انہوں نے ملزمہ کو شبے کا فائدہ دیا اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ثبوت میں شبہات نکالے کہ یہاں ثبوت میں نقص ہے, یہاں پہ شبہ پیدا ہوئے ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں یقیناً قابل غور ہیں. جہاں شبہ پیدا ہوا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شریعت کا کوئی بھی قانون ہو ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم جذبات میں بہہ جائیں اور پوری تحقیق کے بغیر کسی کو جان سے مار دیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے
یوں ہی آنکھیں بند کر کے نہیں کیا، بلکہ اس نے جو باتیں لکھی ہیں وہ قابل غور ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ساری درست ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ہم ان کو قابل غور سمجھتے ہیں. غور کرنا چاہیے، بغیر غور کے انتہا پسندانہ فیصلہ بھی شریعت کے خلاف ہے. بے شک. اگر سپریم کورٹ نظر ثانی کے بعد بھی سزا کو برقرار رکھتی ہے تو لازم ہے کہ مجرمہ کو قتل کیا جائے. اس کے اندر سستی کرنا ہمارے لیے حرام ہوگا. لیکن اگر سبھی مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جرم کے ثبوت میں شبہات ہیں اور جرم پوری طرح ثابت نہیں ہوا تو پھر اس کو رہا کرنا ہوگا. یہ بھی شریعت ہی کا قانون ہے. پھر شریعت کے قانون کو سر آنکھوں پہ تسلیم کرنا ہوگا. ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. بہت. یہ ہے مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کا کھلا خط. مفتی صاحب نے جو بھی یہ بات کی ہے نا، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود پتہ کر لیں. سپریم کورٹ کی پوری ججمنٹ آپ کو یاد ہوگا، وہ سے جمعے کو بھی ایک کال آئی تھی اس کے بارے میں، ان کو بھی یہی کہا تھا، مبشر آپ نہیں تھے اس دن، کہ سر آپ پڑھ تو لیں. انہوں نے پڑھی بھی نہیں تھی اور اس کے اوپر فیصلہ دے رہے تھے کہ سر یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہیں فیس بک پر پوسٹ دیکھ لی تھی تو ہم اس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. تصدیق کرنا بہت اہم ہے. آج ایک اور خبر گردش کر رہی تھی، کم از کم سوشل میڈیا پر، شکر اللہ تعالیٰ میں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جی دیکھیں آسیہ بی بی رہا ہو گئی ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پوپ فرانسس کے ساتھ ان کی ایک یہ تصویر مبینہ طور پر اب یہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شیم آن گورنمنٹ آف پاکستان. یعنی آسیہ اس وقت روم میں ہے. آسیہ روم میں ہے سر، کسی کو پتہ نہیں لگا. تو سر جی جو بھی یہ کہہ رہے ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا سر، شیم اگر ہو تو آپ پہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹی خبر ہے. یہ جو خاتون آپ ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ آسیہ بی بی کی بیٹی ہیں جو 2 بار پوپ سے ملی ہیں. ایک اس سال فروری میں، اور اس کی تصاویر آپ آرام سے گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، تصدیق شدہ ہیں. وہ پوپ ریلیجس ٹالرنس کے ڈے تھا تو وہ بوکو حرام کی بھی جو سروائیورز تھے ان سے بھی ملی اور ان سے بھی ملی. اور پھر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے 2 اپریل 2015 کی، جہاں پر ان کی بات ہوئی تھی. اچھا، یہ جو گلے ملنے والی تصویر ہے اس کے پیچھے بھی ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے. وہ یہ ہے کہ جب ایشام نام ہے لڑکی کا، تو وہ جب جا رہی تھی تو اپنی والدہ سے ملی اور کہا تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے میں روم جا رہی ہوں اور میں پوپ سے ملوں گی. اور ظاہر ہے کہ کرسچن کے لیے بہت بڑی بات ہے پوپ سے ملنا. تو آسیہ بی بی کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ میری طرف سے بھی ان کو مل لیں. تو یہ جو تصویر چل رہی ہے نا، شیم آن یو واٹ از گوئنگ آن، تو یہ جھوٹی ہے. اکثر جیسے اس طرح کی جو تصاویر ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹی ہوتی ہے. گوگل ریورس سرچ امیج کا ہی استعمال کر لیا کریں. ابھی کے لیے ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. جب سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی ہے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک نمایاں کام یہ بھی ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں جو تجاوزات ہیں دھڑا دھڑ، کوئی بھی بلڈوزر جو ہے کرائے والا وہ اس وقت فارغ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غیر قانونی عمارت، پیٹرول پمپ، کوئی بھی چیز جو ہے سرکاری زمین پہ بنی ہوئی ہو وہ ڈھائی جا رہی ہے. اسلام آباد میں اگر آپ کشمیر روڈ پہ سفر کریں تو آپ کو وہاں میرج ہالز کے لاشیں جو ہیں وہ بے گورو کفن پڑے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح اب یہ لہر کراچی آ گئی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حکم پہ کراچی میں صدر کا علاقہ بالخصوص وہ مرکز نگاہ ہے جہاں تجاوزات کی صفائی کا کام پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے. اب تک کے جو اخباری اعداد و شمار کے مطابق جو ایمپریس مارکیٹ جو کراچی کا دل ہے، وہاں تقریباً 1000 کے لگ بھگ جو آس پاس ناجائز دکانیں تھیں وہ مسمار کر دی گئی ہیں، ٹھیلے ختم ہو گئے ہیں، بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ فٹ پاتھیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی گئی ہیں. وہاں بھی چھوٹی چھوٹی ہزاروں دکانیں تھیں. وہ دکانیں جنہیں کے ایم سی نے ناجائز ہونے کے باوجود 30 سال پہلے ریگولرائز کر کے کرائے کی دکانوں میں تبدیل کر دیا تھا، ان کے مالکان کو بھی یقین دلایا گیا ہے کہ کے ایم سی کے جو دیگر جگہ ہیں وہاں انہیں متبادل جگہ فراہم کی جائے گی. لیکن یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ بار بار ہر کچھ عرصے بعد کیوں پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ خبر کیوں بن جاتا ہے اور پھر یہ مر کیسے جاتا ہے، اسی پہ دھیان دینے کے لیے آج ہم نے 2 جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو زحمت دی ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بشیر صدیقی صاحب جو سربراہ ہیں بلدیہ کراچی کے جو اینٹی انکروچمنٹ سیل ہے جی اس کے،
اور ہمارے پاس ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ماوی مظہر صاحبہ، اور یہ ماہر تعمیرات ہیں جس کو ہم آرکیٹیکٹ بھی کہتے ہیں، اور پاکستان چوک کمیونٹی سینٹر کی بانی ہے۔ پاکستان چوک کمیونٹی سینٹر کیا ہے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ پچھلے دنوں میں یا ان ریسنٹ پاسٹ گئے ہوں پاکستان چوک تو آپ نے اس میں بہت ایک بڑی تبدیلی دیکھی ہوگی، اسپیشلی اگر آپ نے پرانا پاکستان چوک دیکھا ہے۔ اس کی کچھ بیفور اینڈ آفٹر کی تصویریں بھی ہیں، وہ بھی ہم اسکرین پر آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیا حال تھا وہاں پر، کچرا یہ وہ، اور اب اس کو کافی کلین اپ بھی کیا ہے۔ وہاں پر پیڈسٹرین ایریاز بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایونٹس بھی ہوتے ہیں، اور یہ ماروی صاحبہ کا ہی پروجیکٹ ہے۔ یاسمین لاری صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اب مجھے پتا کہ آپ پلانر کا لفظ نہیں یہاں پر استعمال کرنا چاہتے، لیکن میرے لحاظ سے کچھ حد تک یہ بھی ایک ماڈل تو ہے جو کم از کم تو میں ایک پلانر کہہ لیں، چلے چوک تو میں ایک سوال اس بات پر کوئی چوک نہ جائے۔ ہاں پھر جی سر، بشیر صدیقی صاحب سے، پچھلے سال بوری کمیونٹی کا یہاں کنونشن ہوا تھا صدر کے علاقے میں نا، تو تقریباً 1 مہینے تک جب بھی میں روزانہ وہاں سے گزرتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی 1930-40 کے کراچی میں پہنچ گیا ہوں۔ ایک جو ہے کھوکھا، فٹ پاتھیں صاف، چونے کی لائنیں، ٹریفک پولیس مستعد، ٹریفک بالکل تمیز کے ساتھ، لیکن جیسے ہی وہ کنونشن ختم ہوا صدر ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ ہم دیکھنے کے عادی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تجاوزات ہٹاتے ہیں وہی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوا۔ جی ہم بالکل ایسی ہی بات آپ نے صحیح کی۔ آپ کبھی بھی ایونٹ دیکھ لیں، اگر آپ 40واں بھی دیکھ لیں اس میں اضافہ کر لیں، جب 40واں ہوتا ہے تو اس وقت بھی تمام تجاوزات ختم ملتے ہیں آپ کو، اور بالکل کلیئر ہوتا ہے، وہاں پر کنٹینر لگے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی ٹھیلے والا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کراچی صدر جو ہے وہ کراچی کا دل بھی ہے، اور وہاں دوسری تجاوزات سے اور کراچی کی صدر کی تجاوزات میں بہت فرق ہے۔ جو صدر کا ایریا ہے، اتفاق کی بات ہے کہ اس کے چاروں طرف میں 4 لینڈ کنٹرول اتھارٹی ہیں، جس میں کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کے ڈی اے ہے، لائنز ایریا پروجیکٹ ہے، ڈی ایم سی ہے اور کے ایم سی ہے۔ یہ تمام لینڈ کنٹرول جو ایجنسیز ہیں، جب کراچی میٹروپول کارپوریشن کسی تجاوزات کے خلاف کام کرتی ہے تو یہ بھاگ کر جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے لینڈ کنٹرول میں چلے جاتے ہیں، اور جب کے ڈی اے کوئی کام کرتی ہے تو وہ کے ایم سی کے لینڈ کنٹرول میں چلے آتے ہیں۔ لیکن یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے آنے کے بعد تمام لینڈ کنٹرول ایجنسی ایک پلیٹ فارم پہ آئی، تو آپ کو یہ تھوڑی تبدیلی نظر آئی۔ مطلب کہ اگر اس آسان الفاظ میں بیان سمجھنے کی کوشش کروں، ایک محکمہ دوسرے محکمے کے خلاف سٹے لے لیتا ہے، لیکن ایسا ہی ہے لیکن کچھ۔ یہ جو صدر کی تجاوزات جو بالخصوص ہیں، یہ تو سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے نا۔ بالکل صحیح، ایسے ہی بالکل۔ تو ذبح کیسے ہو گئی؟ ذبح سپریم کورٹ نے کر دی، تمام ادارے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اصل میں دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ یہ 40-50 سال کا بگاڑ ہے پاکستان کے، اور 40-45 سال پہلے ماروی صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، ان کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوگا کہ یہ جو عمارت ہے بہت خوبصورت عمارت تھی، اس کے چاروں طرف پارک ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہ دن بہ دن یہی اسی طریقے سے غریب ہیں، ٹھیلے والے ہیں، پتھر، انہی کو یہ دیا گیا تھا جو وہاں پہ ٹھیلے لگاتے تھے، ان کو وہاں پر کیبن کی صورت میں دیا گیا۔ انہوں نے پہلے کیبن لگانے شروع کی، آپ لوگوں کی اجازت سے، کے ایم سی کی اجازت سے، گورنمنٹ کی اجازت سے، گورنمنٹ کی اجازت سے، کہ ان کو کہ بھائی یہ پتھارے اور پہ لگتے ہیں، روڈ بلاک ہوتا ہے، ان کو لگانے کی آج سے 35-40 سال پہلے انہوں نے۔ کرائے بھی بہت سبسیڈائز تھے، ہمیں 600 روپے، آج کا کرایہ ان کا 100 روپے مہینہ ہے۔ ہاں 100 روپے مہینہ، آج کا 2018 کا کرایہ 100 روپے مہینہ ہے۔ اگر اس کے سامنے والی جسٹ اپوزٹ آپ کسی شاپ سے لیں گے تو 50,000 روپے اس کا رینٹ ہے، اور یہ 100 روپے مہینہ ہے۔ ان کو وہی ہمارے پہلے وہ ٹھیلے والے تھے جس میں نمبر لکھے تھے G1 G2 G3 کی طرح، ان کو یہ کیبن الاٹ ہوئے۔ پہلے انہوں نے 4x4 کیبن لیے، پھر انہوں نے خود بخود یہ جو دیواریں بنی یہ انہوں نے خود بنانی شروع کر دی۔ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اتنا منظم ہو گئے، پھر ایک منظم گروہ جو قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، وہ اس پورے ایریاز میں، اچھا وہ جو وہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، یہ سارے رہائشی آپ دیکھیں گے جتنی بھی ان کے سامنے جسٹ بلڈنگس ہیں، سب وہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور ان بلڈنگوں پہ بھی قبضہ ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک آپ کی بات سوچ رہا ہوں میں، چھوٹی سی وقفہ لینا ہے ہیڈ لائنس کے لیے، اور وقفے کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ اب آگے کیا آپ کے پلانس ہیں اس کے بارے میں۔
ویلکم بیک. تجاوزات کی صفائی آج کا موضوع ہے ہمارا, جو کہ ایم سی کا اینٹی انکروچمنٹ سیل ہے اس کے سربراہ بشیر صدیقی صاحب, یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو صفائی ہو جائے گی صدر میں, اس کے بعد ہر دفعہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 1 مہینے کے اندر الحمدللہ وہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیسے رکیں گے, اور آپ ایکچولی اس جگہ کو صاف کر کے بنانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس کے بعد پلان کیا ہے آپ کا. دیکھیں, اس سے پہلے آپ کی یہ بات تو بالکل صحیح تھی کہ جب بھی ہم کوئی انکروچ کا کام کرتے تھے, جب بھی کوئی ہم نے ڈرائیو کی انکروچمنٹ کی, تو دوسرے دن بلکہ اس کے 3 سے 4 گھنٹے بعد ہی وہ انکروچر واپس آ جاتا تھا, کیونکہ کچھ موبائل قسم کے وہ انکروچر تھے پر ہوتے ہیں وہ جو روڈ بلاک کرتے ہیں, اور سافٹ ان کو ہماری زبان میں ہم ان کو سافٹ انکروچمنٹ کہتے ہیں, جو اینٹی انکروچمنٹ. تو یہ سافٹ والے, ریڈی والے, پتھارے والے یہ ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کریں کچھ تو بھاگ جاتے ہیں, کچھ ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد ہم نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لا ہے ہمارے پاس, جو ہمارا قانون تھا کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن کا, کہ جس کا ہم سامان اٹھاتے تھے اس کو 8 سے 10 دن دینے کے پابند تھے, اور ہم 300 روپے اور 500 روپے ان پہ جرمانہ کرتے ہیں, اور 500 روپے میں ہم ان کو واپس کر دیتے تھے. اور وہ جب 8 دن کے بعد وہ واپس لے کے جائے گا تو کہاں لے کے جائے گا, ظاہری بات ہے وہ اسی ریڈی کو دوبارہ روڈ پہ لے کر آ جائے گا. یہ ایک عجیب سا قانون تھا جو ہماری کونسل سے پاس ہوا تھا. میئر کراچی نے اب یہ آرڈرز کیے, 1 مہینہ ہو گیا, ہم نے تمام چلان اپنے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں, اور اب سامان ریٹرن نہیں کرتے بلکہ ضبط کر لیے ہیں. اور 1 مہینے سے جو بھی ہماری انکروچمنٹ کی ڈرائیو ہوئی ہے, اب ہم سامان واپس نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو ضبط کر لیتے ہیں, اب اس کو نہیں دیتے. سیکنڈ یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں, اور ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ اب اس کے بعد ہم کیمپنگ کریں گے, جس میں سالڈ ویسٹ, کے ڈی اے, ڈی ایم سی, کے ایم سی, کنٹونمنٹ بورڈ, پولیس, رینجرز کی ایک افراد ہمارے ساتھ وہ ٹاسک فورس بنائی ہے جو صدر کے علاقے میں کیمپنگ کریں گے. 8 کیمپ لگیں گے, اور اس کے اندر وہ صرف یہی دیکھیں گے کہ یہ ٹاسک فورس کا کام ہی یہی ہوگا کہ واچ کریں گے کہاں پر کوئی انکروچر واپس آ گیا, اور یا کہاں پر جو ہمارے سے کمی رہ گئی, تو یہ ٹاسک فورس اس کو واچ کرے گی. اچھا بشیر صاحب, اب ظاہر ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں جو کبھی نہ کبھی آپ کو کرنے بھی پڑتے ہیں, لیکن اس کے اندر پھر ایک ہیومن ایلیمنٹ بھی آتا ہے. اب جیسے آپ بات کر رہے ہیں لینڈ مافیا یا قبضہ مافیا کی, وہ اپنی جگہ, لیکن اگر ہم بات کریں کسی بیچارے ریڑھی والے کی, ٹھیک ہے, اب اس کی پوری روزی روٹی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ دیکھیں تو 2 رائے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار بالکل روڈ کھلے ہیں, لیکن ان غریبوں کا بھی کیا بنے. تو میں 2-3 سوال ہیں, اور یہ لوگ کافی پوچھ بھی رہے ہیں. باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی وارننگ گئی تھی نہ صرف ان دکانداروں کو بلکہ ریڑھی والوں کو بھی؟ ہاں جی ہاں, بلکہ ہم نے تو آج تک پیرافلیکس لگے ہوئے ہیں پورے صدر کے اندر, اور ہم نے پمفلیٹ بھی تقسیم کیے تھے, اور مائک سے گاڑیوں میں بیٹھ کے تمام لوگوں کو اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ ہم 3 روز کے بعد یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں. جو تجاوزات جنہوں نے قائم کی ہیں, اپنے سن شیڈ جنہوں نے باہر نکالیں, وہ خود اتار لیں جب ہم اتاریں, کیونکہ مشینری جب کام کرے گی تو اس سے آپ کو نقصان بھی توڑ پھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3-4 دن آپ نے وارننگ دی. اچھا, یہ ہے کہ کچھ دکانداروں نے والنٹیرلی اپنے جو چھجے اور وہ سیڑھیاں ہیں انہوں نے خود بھی کی, یا تو گاڑی خود اسٹیشن لے جاؤ یا تو ٹو کر کے لے جائے گی نا یار, وہی ہے, اور اس سے نقصان ہو جائے گا. لیکن اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مادھوی, آپ بھی پلیز اپنی رائے دیں اس کے اندر. اب ریڑھی والے کا بھی تو کوئی حق ہے نا وہاں پہ بیٹھنے کا, تو کیا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کسی طرح ریگولرائز کیا جائے, یا کسی طرح جو بھی ماسٹر پلان ہے, اگر کوئی ماسٹر پلان ہے, کیونکہ یہ بھی ایک فلیور ہے نا کراچی میں. ایسی کئی اور بھی مثالیں ہیں کہ کس طرح ممبئی, چنئی میں شاید ایسا ہوا ہے. مانوی اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں, بامبے کا کیس ہے جس میں ان لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے اس کی ایک سٹیپ پیچھے جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اربن پلانر انوالوڈ نہیں ہے. اگر یہ انکروچمنٹ ہٹانی تھی تو اس کا پہلے ایک پلان بننا چاہیے تھا کہ واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ, وہ مسنگ ہے اس پورے فیکٹر میں. آپ نے ہٹا دیا, اب آپ کے پاس پلان نہیں ہے. سو آپ نے ڈیزاسٹر ریلیف سسٹمز میں بھی آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے اس کے بعد, واٹس دا ایمرجنسی, واٹ یو ڈو آفٹر دیٹ. اب ادھر نہ کوئی لا ہے, سائنیجز آپ نے تو انکروچمنٹ چھجوں کے اتارے نا, اس میں سائنیجز بھی اتر گئے, اب وہ بورڈ اتر گئے, تو اب آپ نے اسکوائر فٹ ایریا بھی نہیں بتایا کہ کتنے ایریا میں کتنا سائنیج لگانا ہے, ورنہ پھر ڈس آرڈر آ جائے گا. آپ نے تو آرڈر لانے کے لیے سب کچھ کیا ہے نا, تو آپ کے پاس پلان تو ہے ہی نہیں.
سو آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. جہاں پہ ہاکرس کی بات آتی ہے, یہ ٹھیلے والوں کی آتی ہے, ان سب کو پورے ساؤتھ ایشیا میں 1 اسکوائر فٹ ایریا دیا جاتا ہے جس کے تھرو تحت یہ لوگ اپنی لائن سے لگاتے ہیں صبح میں, اور رات میں یہ لوگ اپنا بند کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 فٹ ایریا ہو یا 4x8 ہو, ڈپینڈنگ کہ وہ ہاریزونٹل یا ایسے ورٹیکل لگائے جائیں گے. وہ آپ کے ایریا میں ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ ان کو کراتی ہے, اور اس میں بڈنگ ہوتی ہے, آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں, ہاکرز اس میں اپلائی کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ وہ سرٹیفکیشن اٹھا کے 1000 ہاکرز کو دے دیں, آپ سالانہ سرٹیفکیشن نکالیں جس میں آپ 100 ہاکرز کو دیں, اور آپ لوکیشن مارک کر دیں کہ یہ اوپن اسپیسز ہیں, ادھر جا کے لگاؤ. ڈینسیفیکیشن میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک ہی ایریا میں کیوں سب ایمپریس مارکیٹ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یو ورک آن کہ اسٹریٹس, مائنر اسٹریٹس کون سی ہیں, میجر اسٹریٹس کہاں ہیں. میجر اسٹریٹس ہیں ادھر نہیں ہوں, ادھر سائڈوں پہ لگائے جائیں. So I think the major factor is that is missing. The design factor is missing. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, کیونکہ چیف جسٹس نے حکم دیا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی بحالت مجبوری ہی کر رہے ہیں, تو مطلب نہیں, آئی ایم جسٹ سیئنگ. تو جو آپ کی بات ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے, تو پہلا پلان تو یہ ہے کہ ان تجاوزات کو ہٹا دیا جائے. جہاں تک یہ تو شاپس ریگولرائز کر دی تھی, ہاں, تو اب وہاں تو خالی ایریا ہے, تو ظاہر ہے ہاں وہ بھی ہٹائیں, تو وہاں اس ایریا کی ریکنسٹرکشن کے لیے یا وہاں بیوٹیفیکیشن کے لیے کیا کوئی پارک بنا رہے ہیں یا کوئی پبلک, اگر کوئی پلان ہے, وہ کئی جگہ ہے جہاں پہ ہم پلان دیکھ سکتے ہیں, یا وہ پلان ہے بھی یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد ویلکم بیک. جی بات تو ہمیں یہ ہو رہی ہے کہ جی انکروچمنٹ تو آپ نے ہٹا دی, بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد اب کیا ہوگا, کوئی پلان ہے تو ماضی آپ سے ہمیں بتائیں ہونا کیا چاہیے, اور کیا اگر آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ماسٹر پلان یا کوئی 3-4 قسم کے پیرالل پلانز ہیں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ جو آنریبل سی جی نے یہ جو پاس کیا لا, اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی وہی ماڈل یوز کیا ہے جو کہ بل بورڈز اتارنے پہ کیا تھا, کہ بس یہ بل بورڈز ہیں, ان کو سب اتار دیا جائے. مگر دیٹ واز اے گیون پوائنٹ کہ وہ ٹھیک تھا, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی لیونگ اسپیسیز نہیں تھی, وہاں پہ کوئی ہیومن فیکٹر نہیں تھا. اینڈ دیٹ واز کہ وہ تو الٹا اپارٹمنٹس کو بلاک کر رہا تھا سن لائٹ اور ہوا سے. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ تو ہیومن فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ تو اسٹریٹ لیول صفائی ہو رہی ہے نا. اب بیوٹیفیکیشن کا جو کراچی انیشیٹو نے ایک اسٹیپ لیا ہے کہ ایمپریس مارکیٹ کو ڈیزائن کیا جائے گا, یہاں پہ پارک ہوگا اور یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بن رہی ہے. اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ایمپریس مارکیٹ کی اپنی کیا ہسٹری ہے. یو نو اٹ یوز ٹو بی اے پلیس جہاں پہ قتل کیے جاتے تھے, دا کلونیل پیریڈ. اس کے بعد انہوں نے اس کو اس اسٹوری کو سپریس کرنے کے لیے دے اسٹارٹڈ اینڈ دے ایمپریس مارکیٹ بنی. اب پوری دنیا میں استنبول میں جو اسپائس بازار ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ اس کو ایز اے اس بات کو تو اس کو ہائی لائٹ کیا. یہاں پہ الٹا کر رہے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے. اب اندر پنساری کی بھی دکان ہے, تیل والی کی بھی دکان ہے, پرانی شاپس ہیں, پیراڈائز اسٹور وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, سارے وہاں کے بوری لوگ, پارسی آج تک وہاں پہ جا کے اپنا سامان خریدتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اندر ریسٹورینٹس بننے چاہیے, اب وہ ایک منی مڈل کلاس انکلب بنانا چاہتے ہیں. اب ایسے تو نہیں ہوگا نا, آپ نے ایک فوڈ اسٹریٹ پوری ڈیزائن کر کے دیے, اب فوڈ اسٹریٹ آلریڈی ایک آپ کے پاس ہے برنس روڈ, آپ اس کو فارملائز کریں. فوڈ اسٹریٹ میں کیا ہے؟ ایک چیز, جب آپ نے پاکستان کو ری ڈیزائن کیا, وہ بھی ظاہر ہے ایک ہوا, وہاں پر بھی تجاوزات ہٹائے گئے, تو ظاہر ہے دیر واز اے پلان. تو اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو کنیکٹ آپ لوگوں کو ہونا ہے. واٹ از یور ایڈوائس کہ کیا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک دیر شوڈ ہیو بن محلہ, جیسے ہم لوگ نے اپنے وہاں پہ پاکستان چوک پہ محلہ بازی کی تھی, جس میں ہم لوگوں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہاں پہ ڈیزائن کیسے ہو سکتا ہے. خیر, دس از اندر اسٹوری. انکروچمنٹ از آف کورس اٹس اندر لیول آف انٹرونشن. مگر جو ضروری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں پہ کیا چیز چاہیے, چلنے کی جگہ چاہیے, صاف ستھرا چاہیے, ویسٹ مینجمنٹ. اگر چھجے پروٹیوٹ کر رہے ہیں تو اس کا ایک SOP ہونا چاہیے تھا کہ یہ کتنے لیول تک آپ کو اتارنا ہے. اور اگر بل بورڈز, اگر وہ سائن بورڈز ویلڈڈ تھے تو وہ اگر چھجوں کے ساتھ اٹیچ تھے تو اس کا بھی ایک ایمرجنسی پلان ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ پورے چیزیں آپ اتار دیں. اب تو یہ ایکسپینس لیول پہ چلا گیا نا. اور جو ہاکرز اور یہ والی چیزیں, اس کے اوپر آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک اربن پلانر کا ہونا آن بورڈ بہت ضروری ہے. جو ماروی صاحب ہے وہ میں اس میں ضرور ذکر کروں گا. کوئی پلان نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے. DMC کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ آپ ان کو لائسنس ایشو کرے گی. زمین لینڈ کنٹرول KMC کے پاس ہے.
ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنے فٹ پہ ہے, کتنے گز پہ ہے, اس کی کتنے ایکسٹرا لینڈ ہے اور کتنی اس کی ایکسٹرا لینڈ نہیں. ڈی ایم سی یہ کام کر رہا ہے جو کام کے ایم سی کو کرنا چاہیے. تو یہاں پر پلان کا فقدان ہے, یہاں پر قانون کا فقدان ہے. جو ادارہ جس کی بلڈنگ ہے اس کو یہ اگر اختیار دیا جائے, یہ ایڈورٹائزمنٹ پہلے کراچی میٹروپولن کارپوریشن کے پاس ایڈورٹائزمنٹ ہوتا تھا, یہ کراچی ایڈورٹائزمنٹ سے لے کر ڈی ایم سیز کو دے دیا گیا. تو یہاں پر یہ فقدان آ گیا. ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, کیونکہ ایشو جو ہے ڈی ایم سی کر رہے ہیں وہ الگ ایک تو اس کے لیے کیا قانون سازی کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے قانونی ضرورت ہے, اور یہ اختیارات سارے جو لینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے جیسے کراچی میٹروپولن کارپوریشن اس کو ملنے چاہیے, جو کہ جس کی لینڈ ہے, تاکہ اس کو قانون تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2010 اور 2013 میں بنے تھے, کیا وہ بھی آبسولیٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, جو وہ قانون بنے ہیں, لا بنے, اب ان میں ترمیم ہونی چاہیے, کیونکہ ہر دفعہ ضرورت کے تحت قانون عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں. عوام کے لیے قانون نہیں بنتے, قانون عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو وہ جو قانون ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے. ایکسٹرا دیکھیں, اب کراچی کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب کوئی 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کے اندر اب تو چینج ہونے چاہیے. ایک لا بھی ایسا بننا چاہیے کہ انکروچر ہے, آپ کسی رکشے والے سے کہیں کہ آپ کو گورنر ہاؤس جانا ہے, وہ آپ کو منع کر دے گا. وہ کہے گا گورنر ہاؤس پہ جانا منع ہے, میرا رکشہ ضبط ہو جائے گا, مجھے 3 مہینے کی سزا مل جائے گی. اسی طرح کوئی ایسا قانون بن جائے کہ اس روڈوں پہ, جیسے ماروی صاحب کہہ رہی تھی استنبول ہو گیا, 10 سال قید. دیکھیں سر, یہ تو نہ کہنا اس ایکٹ کے تحت 10 سال تک قید دے سکتا ہے جج, اور جس جگہ پہ قبضہ ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جرمانہ لگا سکتا ہے. یہ موجود ہے. کیونکہ دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے, میں بس ایک تھوڑی سی سجیشن ہے کہ اب دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز پر ہو گیا, ٹھیک ہے, پلان ہے, اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, لیکن حکومت سندھ کم از کم کو یہ چاہیے کہ جو اربن پلانرز ہیں, جیسے ابھی ماروی صاحبہ سجیسٹ کر رہی تھی, ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں. ہمارے پاس عارف حسن جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر, ہمارے پاس یاسمین لاری صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور بہت لوگ ہیں, کیونکہ مل جل کے ہی اس شہر کو صحیح کرنا ہوگا نا یار. دوسری طرف حکومت سندھ بھی تو بیٹھی ہوئی ہے یار. اب مطلب دیکھو ایسا نہیں ہے یار, کچھ کبھی کبھی چیزیں ہو ہی جاتی ہیں ایسی حکومت سندھ کے دوران. دوسری طرف تجاوزات بھی سونے کی چڑیے ہاں بالکل ہے. اور دوسرے مجھے تو اس ساری گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ اتھارٹیز کا خیال ہے 3.5 رہنا, چیف جسٹس سے رہنا, یعنی اگلے 5 سال بھی اینڈ میں چیف جسٹس کو کہنا پڑے گا کہ بھائی جان یہ ہٹائیں, کیونکہ آپ کی ٹف واز اتنی زیادہ ہے, وہ واٹ ایور. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں بل بورڈز ابھی تک نہیں آئے اوپر. بالکل. تو جہاں پہ لا بنتا ہے وہ کام چلتا ہے نا. ہاں دیکھو تم ہمیشہ نیگیٹو ہو رہے ہو. نہیں, وہ لا نہیں آیا, مبشر کی نیگیٹو باتیں اب بہت ہو گئی آج کے لیے. کنکلوژن کچھ نہیں ہے. کنکلوژن تو سر کہ ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.